अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहा। तो मैं नॉवल शुरू करने से पहले अपने चंद सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके कमेंट और उनके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले मेरी इस जर्नी में शामिल हुए थे जो आबरू के पहले एपिसोड से ही शामिल थे, वो हैं नबील अली, उसके बाद सहर बानो, ज़ुएब मुनीर, अब्बास हसन। तो ये 4 लोग हैं जो मेरे एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। अगर मैं एपिसोड ना दूँ, तो इनका कमेंट आ जाता है कि एपिसोड दे दें आप ही, जल्दी एपिसोड दे दें। तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। आप लोगों से भी, बाकी सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी इसी तरह हौसला अफ़ज़ाई किया करें। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। ज़ावियार पागलों की तरह यहाँ-वहाँ आबरू को ढूँढ रहा था। उसकी तो हलक तले जान अटकी हुई थी, साँसें बंद होती महसूस हो रही थी। 2 दिन गुज़र चुके थे लेकिन आबरू का कुछ पता ही नहीं चला था। 2 दिन गुज़रने के बाद पुलिस के दबाव में आकर रोज़ीना ने अपनी ज़बान खोली और उसने बताया कि उसने आबरू को झील के पानी में धक्का दे दिया था। ज़ावियार ने पूरे झील को खंगाल डाला था, लेकिन आबरू की डेड बॉडी तक ना मिली थी। वो इस्लामाबाद के हर एक हॉस्पिटल को भी छान चुका था, लेकिन आबरू कहीं मौजूद ना थी। लोगों का कहना था कि झील के पानी में किसी बड़े जानवर ने आबरू की लाश को निगल लिया होगा, जब ही वो लापता है। ज़ावियार तो जैसे टूट सा गया था। ना तो वो किसी से मिलता था, ना ही ऑफिस जाता था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। असगर ने बहुत कोशिश की, वो किसी तरह ज़ावियार से मिले, उससे बात करे, लेकिन ज़ावियार ने मिलने से साफ मना कर दिया था। रज़िया बेगम और शफ़ी साहब की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उनकी इकलौती औलाद आबरू, वो भी उनसे छिन चुकी थी। 2 दिन पहले, देखो, पानी में कोई डूब रहा है। मछेरे मछली पकड़ने की गर्ज से झील के पानी में अपनी छोटी सी बोट लेकर उतरे थे, जब उन्हें आबरू डूबती हुई नजर आई। वो दोनों बाप बेटे थे। उनमें से बेटे ने वक्त ज़ाया किए बगैर ही पानी में छलांग लगाई, फिर आबरू के बहते हुए वजूद को पानी से बाहर निकाला। ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन ये पानी में कैसे डूबी होगी? बेटे ने कहा। अगर जिंदा है तो चलो इसे घर लेकर चलते हैं, डॉक्टर वहीं बुला लेंगे। जी बाबा। दोनों ने मिलकर मछली ले जाने वाले ठेले में आबरू को लिटाया। फिर वहीं झील के नजदीक ही उनकी छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां वो आबरू को लेकर गए। मछेरे का बेटा डॉक्टर को बुलाने हॉस्पिटल गया। वहां आधे घंटे पहले ही डॉक्टर ताबिश इरम के कॉलेज का चक्कर लगा कर आया था, जहां उसे पता चला इरम 2 दिन से कॉलेज नहीं आई है। और ताबिश के पास ना तो उसका कोई फ़ोन नंबर था, ना ही वो उसके घर का पता जानता था, और ना ही वो कभी रमशा से मिला था। डॉक्टर ज़ुबैर भी अमेरिका गए हुए थे। वो इसलिए उनके ज़रिए भी इरम से राब्ता करने से कासिर था। इसलिए वो अब कराची वापस जाने वाला था, जब ही उसके पास मछेरे का बेटा आया। डॉक्टर साहब, मेरे साथ जल्दी चलें। मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। क्या हुआ है मरीज़ को? और कहाँ है मरीज़? डॉक्टर साहब, वो हमारी झोंपड़ी में है, जल्दी चलिए। ताबिश भी मछेरे के बेटे के साथ जल्दी चला गया। उसने आबरू का चेकअप किया, क्योंकि मछेरे ने आबरू के जिस्म से पानी साथ-साथ ही निकाल दिया था, इसलिए फ़िलहाल वो बेहोश थी। ताबिश ने सर पर लगे ज़ख्मों पर बैंडेज की। लगभग 2 घंटे के बाद आबरू को होश आया। ताबिश भी वहीं मौजूद था, क्योंकि मछेरों ने सारी बात बता दी थी कि आबरू उन लोगों को कैसे मिली थी।
کیونکہ تابش کی کبھی زاویار اور آبرو سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے تابش کے لیے وہ ایک اجنبی تھی، لیکن وہ ایک لڑکی کے معاملے میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، مچھیرے کی بیوی جھونپڑی سے باہر آ کر بولی۔ تابش بھاگ کر اندر گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تابش نے آبرو سے سوال کیا۔ آبرو تابش کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر خوف اور حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ معائنہ خیز نظروں سے پوری جھونپڑی کا جائزہ لینے لگی، البتہ اس کے چہرے پر وحشت واضح طور پر نمایاں ہو رہی تھی۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، آپ پانی میں ڈوب گئی تھی، لیکن اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، تابش حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ میں 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 کون ہوں؟ آبرو نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں یاد؟ آپ کا نام، آپ کا گھر کا ایڈریس؟ تابش نے بہت آرام سے پوچھا۔ میرا گھر؟ وہ کہاں ہے؟ میں کون ہوں؟ آبرو اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ تابش اب مکمل طور پر بے بس تھا، کیونکہ وہ ایک اکیلی لڑکی کو اس طرح کسی مچھیرے کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس اسٹیشن بھی لے جانا مناسب نہیں لگا، کیونکہ مریضہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی، تو کوئی بھی اس بات سے بآسانی اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد تابش نے فیصلہ کیا وہ مریضہ کو اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا۔ جب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی، وہ تابش کے گھر میں محفوظ رہے گی۔ وہ آبرو کو بائی روڈ لے کر گیا تھا، کیونکہ پلین میں لے جانا تو لگ بھگ ناممکن تھا۔ تابش، یہ کون ہے بیٹا؟ پروین بیگم تابش کے ساتھ بلا کی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ معصوم سا چہرہ، خوبصورت نین نقش، بڑی بڑی جھیل سی نیلی آنکھیں جو خوف و ہراس کا شکار تھیں۔ امی، یہ میری پیشنٹ ہے، ان کی یادداشت زائل ہو چکی ہے، جب تک ان کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی یہ یہیں رہیں گی۔ مجھے یہی مناسب لگا تو میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ بہت اچھا کیا بیٹا تم نے، یہ ظالم دنیا تو عورتوں کو نوچ کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، پھر یہ تو اتنی خوبصورت اور کمسن لڑکی ہے۔ آؤ بیٹا، مجھ سے ڈرو نہیں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، پروین بیگم نے بہت پیار سے کہا تو آبرو ان کے ساتھ چلی گئی، جبکہ تابش اپنے روم میں چلا گیا۔ تمہیں تو اپنا نام بھی نہیں یاد ہوگا، تو میں خود ہی بہت پیارا سا نام سوچتی ہوں۔ آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تم بالکل پری جیسی دکھتی ہو، تو آج سے میں تمہیں پری کہہ کر پکاروں گی۔ تمہیں نام پسند آیا؟ آبرو نے پھر سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ فی الحال اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کسی سے ہنس بول کر باتیں کرے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ زاویار نے اب آبرو کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ خود کو ایک مشین سمجھ کر خود سے بس کام لے رہا تھا۔ وہ نہ تو ٹھیک سے آرام کرتا تھا، نہ ہی اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھتا تھا۔ اصغر ہر سیٹرڈے نائٹ میں زاویار کا موڈ فریش کرنے کے لیے سارے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر گیٹ ٹوگیدر ڈنر کا اہتمام کرتا تھا، تاکہ زاویار خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ آج بھی سیٹرڈے تھا، اس لیے آج بھی عامر، آصف اور زاویار چاروں زاویار کے گھر پر ملے تھے۔ ڈنر کے بعد زاویار شراب کی بوتلیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ جب سے آبرو اس کی زندگی سے گئی تھی، زاویار کے جینے کا واحد سہارا شراب نوشی تھی۔ آج کوئی گھر سے نہیں جائے گا، زاویار شراب کے نشے میں دھت ہو کر بولا۔ یار، یہ اس کا پھر شروع ہو گیا۔ یہ جب شراب پی کر ٹن ہوتا ہے تو کسی کو گھر جانے کیوں نہیں دیتا؟ عامر نے کہا۔
جبکہ نشے میں دھت وہ بھی تھا۔ یار، جب سے آبرو اس دنیا سے گئی ہے نا، یہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اسے اس گھر کی تنہائی اکیلا پن کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ یہ ہوش میں تو خود پر قابو کر لیتا ہے، لیکن نشے میں اس کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ اصغر جو زاویار کی ہر بات سے اچھی طرح واقف تھا، اس نے عامر سے کہا، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے وہ۔ یہ کہتے ہی زاویار کسی معصوم بچے کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ یار، یہ پھر رونے بیٹھ گیا۔ ہم اس کا موڈ ٹھیک کرنے آتے ہیں اور یہ نشے میں اپنی بیوی کو یاد کر کے روتا ہے۔ آصف نے زاویار کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا، بہت یاد آتی ہے تمہاری۔ آبرو، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ کیوں آبرو، کیوں چلی گئی تم؟ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ یا اللہ، پھر وہی خواب۔ پری پسینے سے شرابور یکدم نیند سے چونکتی ہوئی بیدار ہوئی۔ کیا ہوا پری بیٹا؟ ام امی، مجھے پھر وہی خواب آیا تھا۔ وہ شخص بہت رو رہا تھا اور کسی کو پکار رہا تھا۔ اس کا درد مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ امی، میں کیا کروں؟ آبرو سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ پانی پی لو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کون ہے وہ شخص؟ کیوں روتا ہے؟ اور مجھے بار بار یہی خواب کیوں دکھائی دیتا ہے؟ پانی پیتی ہوئی آبرو سوچ رہی تھی۔ پری پروین بیگم کے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی، کیونکہ اسے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا۔ پروین بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، وہ پہلے ہی اکیلے پن کا شکار تھی۔ پری کے آ جانے سے وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اصغر، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہوں؟ بولو میمونہ، کیا بات ہے؟ مجھ سے زاویار بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہوتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے اس کی حالت پر ترس آتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصغر، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم زاویار بھائی کی شادی کر دیں؟ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، لیکن کیا وہ شادی کے لیے راضی ہوگا؟ اصغر، آپ کو انہیں راضی کرنا ہوگا۔ جب ان کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آ جائے گی جو ان سے محبت کرے گی تو وہ آبرو کو بھول جائیں گے، اور ویسے بھی ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لیکن زاویار کی جیسی حالت ہے، اسے تو کوئی ایسی لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے جسے اس کے اسٹیٹس اور پیسے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، ورنہ زاویار سے شادی کرنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں آج بھی تیار ہیں، لیکن وہ سب اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میمونہ نے کہا، کون؟ ارم۔ میمونہ نے ہچکچاتے ہوئے نام لیا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ زاویار کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اور کیا ارم سے تم نے پوچھ لیا ہے؟ اصغر، میں بالکل صحیح مشورہ دے رہی ہوں۔ اس سے زاویار بھائی کی زندگی میں بھی تبدیلی آ جائے گی اور ہم ارم کی ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن میمونہ، اس کے لیے دونوں کا راضی ہونا بھی تو ضروری ہے نا؟ ہم ایسے کیسے خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ زاویار بھائی کو منائیں، ارم کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ بات کرتا ہوں میں زاویار سے، لیکن وعدہ نہیں کر رہا کہ میں اسے منا لوں گا۔ میمونہ نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کام اس طرح سے ہوتا ہے؟ تمہیں کام کرنا نہیں آتا تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوری سر، میں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ اٹھاؤ یہ فائل اور دفع ہو جاؤ، آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ زاویار نے اپنی نیو سیکرٹری جو روزینہ کی جگہ پر رکھی تھی، اس کے منہ پر فائل مارتے ہوئے بے رخی اور غضبناک لہجے میں بولا۔ بیچاری سیکرٹری مارے خوف کے فائل اٹھا کر آفس سے 9:11 ہوئی۔ زاویار تو شروع سے ہی ایسا تھا، لیکن آبرو کی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا قرض ختم ہونے لگا ہے، لیکن آبرو کے جانے کے بعد تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خونخوار بن چکا تھا۔
اس کا قرض مزید بڑھ گیا تھا۔ امی، آج کھانا آپ نے نہیں بنایا؟ تابش ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا نوالا پہلا نوالا منہ میں لیتے ہی بولا، نہیں آج کھانا پری نے بنایا ہے۔ پروین بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ہوں، پری کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ تابش نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو تابش۔ وہیں بیٹھی پری بھی سب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ آپی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں زاویار بھائی کو اصغر بھائی جیسا سمجھتی ہوں، میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ارم، یہ سب بس منہ بولے رشتے ہوتے ہیں، شادی کے بعد رشتہ جذبات سب بدل جاتے ہیں۔ نہیں آپی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ آبرو میرے لیے بالکل ویسی ہی ہے جیسے آپ ہیں، اور میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا نہیں کر سکتی۔ ارم، تم بھول رہی ہو آبرو اب ہمارے بیچ نہیں رہی، تو دھوکا کیسا؟ پھر بھی آپی، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ کیوں راضی نہیں ہو؟ آخر زاویار بھائی میں برائی کیا ہے؟ یہی برائی ہے کہ وہ میرے بھی بھائی ہیں، اور بھائی سے شادی نہیں کی جاتی۔ ویسے بھی میں نے کبھی انہیں ایسی نظروں سے نہیں دیکھا۔ ارم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے اور زاویار کے حق میں ایک بہتر فیصلہ ثابت ہوگا۔ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں تو مطلب نہیں ہوں۔ ارم یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کر لیا۔ تابش، سو رہے ہو بیٹا؟ نہیں امی، جاگ رہا ہوں، آ جائیں۔ کیا کر رہے ہو؟ امی کچھ رپورٹس بنا رہا تھا۔ آپ بولے، کچھ کام تھا آپ کو؟ تابش، میں سوچ رہی تھی پری ہمارے ساتھ 6 مہینے سے رہ رہی ہے، نہ اس کی یادداشت آ رہی ہے، نہ ہی اس کے گھر والوں کی کوئی خبر ہے۔ جی امی، اس بات کی تو مجھے بھی فکر ہے۔ وہ اپنی میڈیسن تو ٹائم پر کھاتی رہتی ہے نا؟ میڈیسن کھا تو رہی ہے، لیکن امید نظر نہیں آتی۔ آخر ہم کب تک اسے یہاں اپنے گھر میں بنا کوئی رشتے کے رکھیں گے؟ آس پڑوس کے لوگ، محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ لیکن امی، ہم اسے اس طرح چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، اکیلی لڑکی کہاں جائے گی؟ تابش، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں پری کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں۔ ویسے بھی کچھ ہی مہینوں میں وہ میرے دل کے بہت نزدیک ہو گئی ہے۔ ہاں 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 امی، آپ پری کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ ایک نہ ایک دن جب اس کی یادداشت واپس آئے گی تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگر میں کہوں کہ اس کی یادداشت آنے کے بعد بھی وہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائے تو کیسا رہے گا؟ ہاں 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 امی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے بیٹا، ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ تم پری سے شادی کر لو۔ مجھے پری بہت پسند ہے، میری دلی تمنا ہے کہ وہ میری بہو بنے۔ کیا ہو گیا امی؟ اس کی یادیں اس کے پاس نہیں ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ تو اس میں حرج ہی کیا ہے تابش؟ حرج ہے امی، یہ ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہو۔ اتنی کم عمر میں کون شادی کرتا ہے؟ دوسری بات، اگر واقعی وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے اس نے ڈھونڈا ہو، ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امی، مجھے آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے معاف کر دیجیے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تابش، کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے راضی نہیں ہو سکتے؟ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میری بات یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کی یادداشت واپس آ جائے جب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ امی پلیز۔ ہاں یا نہ؟ نہیں ہوگا، لیکن جب اس کی یادداشت واپس آ جائے تب ہی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گی جب پری کی یادداشت واپس آئے گی۔ تابش نے کسی طرح پروین بیگم کو قائل تو کر لیا تھا،
لیکن وہ پری سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں تو ارم نے گھر کر رکھا تھا۔ لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اب تک ان دونوں کی پیار کی داستان شروع ہی نہیں ہو پائی تھی۔ آبرو، مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تم؟ زاویار رات کی تنہائی میں اندھیرے کمرے میں بیٹھا پھر سے بے بس لاچار رو رہا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی، پھر تم نے اپنا وعدہ کیوں توڑ دیا؟ یہ دل یاد ہے تمہیں؟ اس کا آدھا حصہ تمہارے پاس رہ گیا، میرا آدھا وجود تمہارے پاس رہ گیا۔ تمہیں جانا ہی تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی، کیوں مجھے اس طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تم نے؟ کیوں آبرو، کیوں؟ وہ اس پینڈنٹ کو ہاتھ میں لیے بول رہا تھا جو اصغر اور میمونہ نے ان دونوں کو دیا تھا۔ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو آبرو، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ زاویار بے بسی سے رو رہا تھا۔ یہاں زاویار رو رہا تھا، وہاں آبرو نیم نے پسینے سے شرابور اس کے درد، اس کی تڑپ کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے تو اپنا نام تک یاد نہیں تھا، لیکن اگر اسے کچھ یاد تھا تو وہ تھا زاویار کا پیار جو اس کا دل نہیں بھولا تھا اور اسے بار بار یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اپنی بچی کو یاد کر کے رو رہی ہوں، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ نہیں رو رضیہ بیگم، ہم سے برا حال تو زاویار کا ہے۔ ہماری بچی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی، سب کچھ کتنا اچھا چل رہا تھا، پھر کیوں ہم پر یہ مصیبت کی پہاڑ ٹوٹ پڑی؟ رضیہ بیگم کہتے کہتے آپ دیدہ ہوں۔ صبر سے کام لو رضیہ بیگم، شفیع صاحب حوصلہ دے رہے تھے جبکہ ان کی خود کی حالت بھی مقابل کی سی تھی۔ کیسا ہے میرے بھائی؟ اصغر زاویار کے آفس آیا تھا۔ آج وہ زاویار سے ارم کی رشتے کی بات کرنے والا تھا۔ بدقسمتی سے ابھی تک زندہ ہوں۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کرے تاکہ میرا کرب اور طویل ہو جائے۔ تو مجھے دعا دے رہا ہے یا بد دعا؟ میں تو دعا ہی دے رہا ہوں، لیکن تیرے اندر اتنی تلخی آ گئی ہے کہ اب تجھے اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، پھر یہ شکایت کیوں؟ شکایت نہیں کر رہا، تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کیا ہوا ہے میری حالت کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی، ابھی تو نے کہا نا میں تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، پھر تو نے کیسے سوچ لیا تیرا جھوٹ میں پکڑ نہیں سکتا؟ اصغر، مجھے کام کرنے دے، تنگ نہ کر۔ شاید زاویار سے مزید اداکاری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ایسا کہا تھا۔ میں تجھ سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں بول۔ زاویار، تو شادی کر لے۔ اصغر ایک سانس میں بول کر چپ ہو گیا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا تو نہیں جانتا میری شادی ہو چکی ہے آبرو کے ساتھ؟ ہاں ہوئی تھی شادی، لیکن اب آبرو بھابھی ہمارے بیچ نہیں رہی۔ تو کب تک اس طرح اپنی زندگی کو برباد کرے گا؟ اب تجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اصغر، مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کیا کر، میرے پاس فضول باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو ہے کہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ اگر تجھے اس قسم کی باتیں کرنی ہیں تو بھائی میری طرف سے بہت بہت معذرت، میں تیری بات نہیں سن سکتا۔ زاویار کے اس رویے سے اصغر کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے ارم کا نام لے، کیونکہ اگر اصغر ایسا کرتا تو زاویار بری طرح بھڑک سکتا تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے اس کے آفس سے چلا گیا۔ فی الحال اسے اس وقت یہی مناسب لگا تھا۔ سر، اب تمہیں کیا موت پڑی ہے؟ مینیجر آفس میں آیا تھا، جو بیچارہ بلا وجہ ہی زاویار کے غصے کا نشانہ بن گیا تھا۔ سوری سر، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ بات سنو، رکو، کہو کیا کہنے آئے تھے؟
سر، کل آپ کی کراچی میں عباسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین مسٹر اشفاق عباسی سے میٹنگ ہے۔ آج رات کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ اصغر نے کیا سوچ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ کیا میں تو سمجھتا تھا وہ مجھے بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن اس نے آج مجھ سے بہت مایوس کیا ہے۔ جب سے دلہن بیگم گئی ہیں صاحب جی تو بالکل ٹوٹ گئے ہیں، ریشما رخسانہ بی بی سے مخاطب تھی۔ ہمارے صاحب جی نے بچپن سے بس دکھ اور تکلیف دیکھی ہے، ابھی تو ان کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ اماں، مجھے تو لگتا ہے صاحب جی کسی کڑی بد نظر کے زد میں ہیں۔ پتہ نہیں ریشما، یہ تو اللہ ہی جانے۔ زاویار کا کراچی جانے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ مسٹر اشفاق عباسی کے ساتھ چیریٹی فاؤنڈیشن میں غریبوں کے مفت علاج کے لیے ادویات اور فنڈز دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ رات کی فلائٹ سے کراچی پہنچ گیا تھا۔ رات اس نے ایک شاندار ہوٹل میں گزاری۔ آج اس کی مسٹر اشفاق عباسی کے ساتھ میٹنگز تھی۔ زاویار آبرو کا پسندیدہ بلیک سوٹ نکال کر تیار ہوا۔ جیل لگا کر نفاست سے بالوں کو سیٹ کر کے وہ اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل پر چل پڑا۔ پری، پروین بیگم پری کو پکار رہی تھی، البتہ آواز سے محسوس ہو رہا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جی امی، آپ کو کیا ہو گیا؟ بیٹا، میرے سینے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ تابش بھی شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ پری گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ ہیلو تابش؟ جی پری بولیں۔ تابش، امی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ پری پری میری بات سنیں۔ جی سن رہی ہوں۔ پہلے تو امی کی بی پی کی ٹیبلٹس ان کی زبان کے نیچے رکھیں اور انہیں جلدی ہاسپٹل لے کر جائیں۔ تابش، میں کیسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گی؟ میں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ پری ہمت کریں، آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا، پری کے رونے کی آواز پر تابش نے کہا۔ جی جی، پری بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس نے تابش کے کہنے کے مطابق پروین بیگم کے زبان کے نیچے بی پی کی ٹیبلٹس رکھی۔ پھر اس نے ایمبیولینس کو کال کی۔ امی حوصلہ کریں، بس تھوڑی دیر میں ہم ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، پری پروین بیگم کو تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر بولی، جبکہ نیلی آنکھوں سے نیل بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایمبیولینس آ گئی تھی۔ وہ پروین بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ پری بہت ڈری سہمی لڑکی تھی، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے وہ خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بہت ہمت کر کے پروین بیگم کو ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ پروین بیگم کا علاج چل رہا تھا، جبکہ پری باہر بیٹھی ویٹ کر رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔